बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे लड़की से आपको मिलवाने वाली हूँ जो कश्मीर की है और जो एक्स मुस्लिम है और वो अपनी कहानी बताएगी कि वो एक्स मुस्लिम कैसे बनी, वो भी कश्मीर में। मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है, आप सबको पता है। तो वो बताएंगी कि वो एक्स मुस्लिम कैसे बनी और वो सनातन को अपनाना चाहती है, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा सनातन में आने के लिए। तो वो अपनी कहानी बताएगी, तो मैं उनको स्ट्रीम पर लेती हूँ। इनका नाम है आयशा। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इनका नाम आयशा है और ये एक एक्स मुस्लिम है। जी आयशा, बहुत बहुत नमस्ते। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते। आयशा, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत आभार कि आप मेरे शो पर आई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर में आप रह रही हैं और कश्मीर आप खुद भी जानती हैं, हम सब, सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर में एक्स मुस्लिम होना कितनी बड़ी बात है। एक एक्स मुस्लिम होना, और आप अभी तक अपने परिवार के साथ हो। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई होंगी जहां पर आपने सारी तिलावत की होगी, मतलब जिस तरीके से एक मुसलमान के घर में होता है वो सब तो आपने किया ही होगा। हाँ हाँ, सब किया है। ए टू जेड सब कुछ। कुरान पढ़ना, नमाजें पढ़ना, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना और जी रोज़े रखना, ये सब किया है मैंने। जी। हम्म। तो आपने रोजे रखे, कुरान की तिलावत की होगी, आपने सब कुछ किया है, 5 वक्त की आप नमाज पढ़ती थी। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको ऐसा लगा कि आपने कुरान की मीनिंग वाली मीनिंग पढ़ लिया आपने, या ऐसे क्या हुआ कि आपको लगा कि मुझे इस्लाम से मतलब थोड़ी सी, मतलब आप वो हो गई कि मुझे इस्लाम में नहीं रहना है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ और कब? मेरे साथ एक्चुअली बचपन से ही कुछ ना कुछ घटित रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था। धीरे 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 जब बहुत कुछ हो गया मेरी लाइफ में, इस्लाम किस्से की वजह से ही, ऐसी आइडियोलॉजी की वजह, बचपन से ही। तो जैसे मैं छोटी 5 साल की एज से ही ऐसा ऐसा फील किया, ऐसा ऐसा होने स्टार्ट हुआ मेरे साथ। फिर धीरे धीरे जब लाइफ के ऐसे मोड़ पे, अभी मेरे को 3 साल, आई थिंक 2 साल, 2 साल हो गए, 2 ढाई साल हो गए मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस 2 ढाई साल पहले इस यहाँ पे आके मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली जो आम मुस्लिम्स को नहीं पता होती हैं। वो सिर्फ जी बस कुरान की जो अरबी लफ्ज़ में होता है, जो अरबी होता है उसको रट लेते हैं और उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं आता है। जी। तो इसलिए मैंने जब वो जाना, पहचाना, जांच की कि हाँ ये सही है, ये नहीं है, किताबें खंगाली, हदीसें देखी, तो जब मुझे पता चला कि अरे ये सब, फिर मैंने छोड़ दिया खुद ही। अच्छा, हम्म। आपने छोड़ दिया, लेकिन ऐसे 5 साल की आप थी तो ऐसे क्या हुआ कि आपको, आपके साथ क्या घटित होता रहा जो आपको इससे दूर किया? मतलब आप कोई एग्जाम्पल मुझे देंगे कि मतलब। जब जब मैं 5 साल की थी, क्योंकि उससे पहले का मुझे इतना याद नहीं है। 5 साल की एज से मुझे याद है, उससे पहले का मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन इतना याद है, जब मैं 5 साल की थी तो घर में कजन्स वगैरह आते थे, जैसे फूफो के बेटे, हाँ हाँ वो हाँ। हाँ, तो उनका फिजिकल टच, गंदा टच होना और उनका ये सब, वो सब, मेरा कब डर जाना, छप जाना, वो डरावना बचपन मेरा गुजरा, बहुत ही डरावना। और जी तो इसकी वो बहुत ही खौफनाक मेरे लिए वो मंजर था। आज भी याद करती हूँ तो अ, सोचती हूँ कि क्या मैं, किस किस कंडीशन में थी मैं उस टाइम। मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा जो होता है, उसका बचपन छिन जाता है बिल्कुल, जब वो जी इस कंडीशन में होता है। जी। तो तो मतलब आप इतनी छोटी थी तो आपने कभी अपने पेरेंट्स को बताया नहीं? कभी आपने उनको जाके कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है?
جہاں تک میں اپنے ایکسپیرئنس کی بات کرتی ہوں یا جو سوچتی ہوں تو اس میں یہی لگتا ہے کہ اس میں اس ایج میں بندہ جو بچہ ہوتا ہے وہ سنانے کی کنڈیشن میں وہ اتنا خوف میں اور اتنا ڈر میں ہوتا ہے ہاں اور وہ سنانے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا کسی کو اس ٹائم میں وہ نہیں بہت ہی ایکچولی مسلم فیملی میں لڑکیوں کو خاص کر ایسے نہیں ایسے رہنا ہے ایسے نہیں ایسے لڑکیاں ایسے نہیں کرتی یہ نہیں کرتی پردے میں رہنا ہے چھوٹے بچوں کو ہی سکھانا شروع کر دیتے ہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تو اس ٹائم پہ اور عجیب سا خوف ہوتا ہے وہ نہیں ڈسکس کر سکتے اپنی فیملی کے ساتھ نہیں بتا سکتے ہاں یہ سب بہت چھوٹی باتیں تھی 5 سال مطلب آپ ہوں بہت ہی چھوٹی تھی تبھی جی ہوں بہت چھوٹی تھی تو یہ کب تک چلتا رہا یہ سب سلسلہ کب تک چلتا رہا دھیرے دھیرے یہ ہوا پھر میں نے ایک دن جب وہ کزن ایک دن گھر میں آئے 2-3 کزن تھے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے آ کے کسی نے بازو پکڑ لیا کسی نے ٹانگ پہ ہاتھ گھمانا شروع کر دیا کبھی کچھ کبھی کچھ تو جی تو یہ سب ہوتا رہتا تھا میرے ساتھ ایسی کنڈیشنز آتی رہتی تھی تو پھر ایک دن میں نے ایک کزن کو کاٹ دیا تھا اور میں دانت سے کاٹ دیا تھا اور کاٹ کے بھاگ گئی تھی اور پھر میں جب بھی کوئی آتا تھا تو میں بھاگ جاتی تھی گھر میں کوئی بھی آتا تھا کزن کوئی بھی آتا تھا میں بھاگ جاتی تھی میں پاس میں رہتی ہی نہیں تھی کہیں دور نکل جاتی تھی روم بند کر کے بیٹھ جاتی تھی ایسے ہوتے ہوتے پھر اسکول بڑھتا گیا کلاسز بڑھتی گئی پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں عربی چڑھتی رہی قرآن پڑھنا یہ وہ بھی 5 سال کی 4 سال کی ایج سے اسٹارٹ تھا وہ بچپن میں ہی سکھایا جاتا ہے اچھا پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے لائف آگے بڑھتی گئی پھر پرائمری اسکول پاس کیا پھر اس کے بعد جب مڈل اسکول کے لیے اس سے آگے 7th 8th کلاس میں تو وہ تھوڑا گھر سے دور جانا پڑتا تھا اسکول میں اچھا اچھا تو مطلب 9-10 کلومیٹر یہاں سے دور ہے وہاں سے دور جانا پڑتا تھا اسکول کے لیے تو روز اپ ڈاؤن کرنے سے اچھا گھر والوں نے کہا پاپا نے مما نے کہا کہ آپ کو تاؤ کا گھر ہے وہاں پہ پاس میں اسکول کے پاس میں ہی ہے تو وہاں ہاں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم وہاں پہ رہنے لگے میں اور میری سسٹر اچھا تو وہاں پہ ہم 1 سال رہے 1 سال کے بعد میں نے کچھ ایسا ہوا وہاں پہ تو میں نے سوچا کہ اب یہاں پہ رہنا صحیح نہیں ہے سیف نہیں ہے ہمارے لیے تو وہاں پہ ایکچولی رات کو روم میں ہم سوئے ہوتے تھے تو تاؤ جی کا بیٹا ہی روم میں آ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے اسٹارٹ ہو جاتا تھا تو تو بہت پریشانی جھیلی بہت زیادہ مطلب روم میں آ جانا کبھی یہاں سے ہاتھ لگانا کبھی وہاں سے ہاتھ لگانا کبھی ایسے بہت بہت پریشانی والے دن کاٹے ہیں بڑا رو رو کے پھر ایک دن میں نے چلائی زور سے رات کو کہ تم یہاں پہ کیا کرنے آتے ہو یہ کیا حرکتیں کرتے ہو تم آ کے تو میں نے کہا میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اگر میں شور مچاؤں گی تو تمہارے ممی پاپا آ جائیں گے اور تو پھر اس کے بعد اس نے روم میں آنا تو چھوڑ دیا لیکن باہر تنگ کرنا شروع کر دیا مطلب اسکول سے آتے سمے راستے میں پھر اس کے بعد ہم نے بولا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے پاپا کوئی بات نہیں ہم اپ ڈاؤن کر لیں گے روز لیکن یہاں پہ نہیں رہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا کسی کے گھر رہنا ایسے بول کے ہم وہاں سے نکل گئے تو آپ کی دونوں بہنیں مطلب آپ کی جو دوسری بہن تھی اس کے ساتھ بھی یہی حرکت کرتا تھا وہ ہاں تو
پھر اس کے بعد ہم آگے 8 9 10th تک اسٹڈی کیا یہاں پہ اپ ڈاؤن کر کے ہی. ہوں پھر اس کے بعد ہائر کلاسز جب اس کے بعد کے لیے ہم نے کہا, پاپا نے کہا کہ ایکچولی میں یہیں پہ رہی, میری سسٹر جو ہے وہ کہنے لگی مجھے یہاں نہیں پڑھنا ہے اس کے ہوں بعد. تو ہوں وہ کہہ رہی ہے کہ 8th اس نے پاس کیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نانی کے گھر چلے جانا ہے, کیونکہ ہوں وہ کشمیر سے کافی دور تھا, وہ جموں میں گھر تھا نانی کا, تو اچھا وہ وہاں چلی گئی نانی کے گھر میں. تو ہم میں یہاں ہی رہی, ادھر ہی اپ ڈاؤن کر کے ہی پڑھائی کرتی رہی. اچھا تو پھر اس کے بعد جب میرا 10th کلیئر ہوا تو پاپا نے کہا تم بھی سسٹر کے لیے اسی کے پاس چلے جاؤ. ہاں تو ہاں اسی کے ساتھ رہو. تو جی ہم وہاں پہ ایک ماموں تھے, وہ الگ ہی رہتے تھے, مطلب میری بوا کے ساتھ شادی ہوئی جی تھی, پھر میرے پھوفوں کے ساتھ شادی ہوئی تھی, تو میرے ماموں کے ساتھ میری پھوفو کی شادی ہوئی تھی, تو وہ الگ ہی رہتے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ پھوفو نے, تو ہوں ہم ان کے یہاں رہنے لگے. تو پھر 11th 12th وہاں سے کرنے لگے. کچھ جی دن ہوئے تھے وہاں رہتے ہوئے, تو وہاں پہ بھی بہت سے دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. ماموں جو ہے وہ ہی کچھ عجیب عجیب سی ہمارے ساتھ حرکتیں کرنے لگے, میرے ساتھ بہت ہی عجیب. تو مجھے بہت عجیب لگا, بہت زیادہ. لیکن ماموں شادی شدہ تھے, ماموں ویسے شادی شدہ تھے. ماموں کی شادی میری پھوفا سے ہوئی تھی, 4 بچے تھے ان کے. اوکے اوکے اوکے, اچھا پھوپھی اور اوکے سمجھ گئے, ہاں اچھا. تو پھر وہ انہوں 4 نے بچے بھی تھے. ہاں 4 بچے, 3 لڑکے 1 لڑکی تھی ان کی. ہاں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا, روم میں آ کے تنگ کرنا, کبھی کچھ مطلب ایسا مجھے فیل ہو رہا, ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں, میں ہوں ہی کیوں. اتنا زیادہ عجیب لگتا تھا, اتنا زیادہ مطلب بہت ہی. پھر ایک دن تنگ آ کے میں نے ممی سے کہی بات, کیونکہ وہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تھے. کہتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا کر لو, لالچ دینے لگے ہاں تمہیں. میں تمہیں فون لے کے دیتا ہوں, میں تمہیں یہ لے کے دیتا ہوں, لیکن میرے ساتھ آ جاؤ. مطلب بہت بری کنڈیشن میں تھی میں اس ٹائم. جی پھر تو یہ سب بات سے آپ کے پیرنٹس انجان تھے, ابھی تک ان کو پتا ہی نہیں تھا ہاں کہ یہ سب, ان کو نہیں پتا تھا ان سب چیز کا. تو اور نہ ہی ان کی بیوی پھر کو پتا چلا, جو ماموں کی جو آپ کی پھوپھی ہے ان کو بھی نہیں پتا چلا, نہیں جو آپ کی بوا ہے. اس ٹائم نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ممی کو کال کیا کہ ممی ایسی ایسی بات ہے, ہوں مجھے نہیں پڑھنا یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا, تو میں نے کہا مما ایسے ایسے بات ہو گئی مجھے. تو وہ بڑے شاکڈ ہو گئے اور کہنے لگے نہیں بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی, وہ ہوں کچھ ایسے ہی بولتے ہوں گے. میں نے کہا ایسے بولنے سے کیا بولتے ہوں گے, میں بچی نہیں ہوں اب. اس ٹائم ہوں میری 15 سال ایج تھی, تو میں نے جی کہا میں بچی نہیں ہوں, اتنا تو سمجھتی ہوں نا کہ کیا ہے, کون کیا کس بول رہا طریقے ہے, سے, ہاں کون صحیح بات ہے. کیسے. تو میں نے کہا وہ تو سیدھا اوپنلی بول رہے ہیں مجھے ایسے کر لے, میں میرے ساتھ یہ کر لے, میں یہ دینے کے لیے تمہیں یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں. تو جی پھر میں ایسی کنڈیشن میں آ گئی, بڑی مما نے کہا دیکھ لے تمہیں غلط فہمی مجھے لگتا ہے ہو گئی ہے, تو ہوں اسی لیے تم ایسا بول رہی ہو. پھر دھیرے دھیرے اور تھوڑا ٹائم نکالا, لیکن اس کی بدتمیزیاں اور بڑھنے لگی. پھر میں نے ایک دن پھوفو سے بات کی کہ پھوفو یہ ایسی ایسی بات ہے, یہ مجھے ایسے ایسے بول رہے ہیں.
تو फूफो ने मुझे समझने के बजाय और मेरा साथ देने के बजाय मामू का साथ दिया और मेरे पे ब्लेम लगाना शुरू कर दिया कि ये लड़की खराब है, ये ऐसे करती है, ये लड़कों के साथ घूमती है। हालांकि उनको पता था कि मैं घर से बाहर सिर्फ स्कूल के लिए निकलती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया, बहुत ब्लेम किया। फिर राजा के पापा को फोन किया, ये लड़की खराब है, ये पढ़ेगी तो है नहीं, पढ़नी तो है नहीं। और ऐसी कंडीशन में आप खुद बताओ, ऐसी कंडीशन में कौन कैसे कौन पढ़ाई कौन कर सकता है, कौन कर लेगा जी। मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा दिमाग स्टेबल नहीं रहता था, उल्टी सीधी हरकतें करने लग पड़ी थी कि यार मैं क्या हूँ ही क्यों, मुझे बनाया ही क्यों है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला, पापा गए वहाँ पे तो मुझे लेके आ गए वहाँ से। कहने लगे तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मुझे लेके आ गए वहाँ से। मैं आ गई तो फूफा कहने लगी पापा को इसकी शादी करा दो, ये ठीक नहीं है लड़की, आपका नाक कटवा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो पापा ने फिर घर वालों ने, मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं गलत नहीं हूँ। तो सब ऐसा कहने लगे कि तुम शायद अपनी गलती छुपाने के लिए ये सब कर रही हो। फिर थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली ये मैं आपको बता दूं, आयत 33 सो बयान करे 78-33 भी, ये जो फोन ये जो करती हैं, ये छुपके से करती हैं अपना लाइव, वो आई हैं छुपके से, तो शायद कोई आ गया होगा इसीलिए उन्होंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। तो कश्मीर, सॉरी, जी बोलिए। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी, कोई आ गया था तो इसीलिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा, फिर घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी। हाँ, ज़बरदस्ती मेरी शादी। 16 साल। ओह अच्छा, तो शादी करा दी। और आप क्या शादी करा दी। या कुछ ऐसा था कि आपने लड़के को देखा, उसने आपको देखा? और नहीं, मैंने नहीं देखा था, मैं कोई बात नहीं हुई थी। और जिसके साथ शादी कराई थी उसकी एज उस टाइम 40 साल थी और वो पहले से मैरिड था। ओह तो हाँ, नहीं मतलब आपकी शादी करा दी, तो आपने ना कहने पर भी आपकी शादी हुई है, तो ये तो मतलब आप ना कहती रही शादी के लिए? हाँ, हमने कहा कि नहीं मुझे नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ऐसे ही क्या करोगी, अब पढ़ना तुमसे जाएगा नहीं, और ये वो हरकतें तुम्हारी ठीक नहीं है। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो मैंने कहा चलो अब ठीक है, यहाँ तो ठीक रहेगा सब, अगर एटलीस्ट वो सब यहाँ पे तो नहीं होगा जो मेरे साथ वहाँ पे हो रहा था। तो मैंने ऐसा समझ के मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब वहाँ पे गई तो वहाँ के हालात और ज़्यादा ख़राब, और ज़्यादा। वो तो बिल्कुल ही बाहर नहीं, बुर्के के बिना ऐसे तो बाहर निकलना ही नहीं, लेकिन बुर्का पहनना बिल्कुल लाजमी है। सिर्फ अपने रूम में ही आप बुर्का उतार सकते हैं, और अगर कहीं बाहर भी जाना है तो बुर्का अगर नहीं पहना है तो वो चेहरा ढक के रहना है, या घूंघट निकालना है, या चेहरा बांध के रहना है। तो
دھیرے دھیرے وہاں پہ مار پیٹ سٹارٹ ہو گئی. گھر والے ساس سسر نند اور ایون ہسبینڈ خود مارنے پیٹنے لگے چھوٹی چھوٹی بات پہ. گھر میں بات کبھی ممی سے بات کرنی اس کی بات پہ بھی مار پیٹ اسٹارٹ ہو جاتی تھی کہ کیا ہوتا ہے تمہیں ہفتے میں ایک بار کال کرنی وہ بھی نہیں کرنے دینی کہ نہیں کال نہیں کرنی ہے کیوں کال کرنی ہے تمہیں. تو اپنے ایسی میکے جا سکتے تھے کم. نہیں وہ سال میں ایک بار وہ بھی ساتھ میں آنا ہے اور یہاں ساس آتی تھی ساتھ میں یہاں ہسبینڈ آنا تھا اسی ٹائم دن میں رہنا ہے سال میں ایک بار آنا ہے دن میں رہنا ہے اسی ٹائم واپس آ جانا ہے. تو جی تو ایسی بات میری ہوئی. پھر اس کے بعد تھوڑے دن گزرے تو میں نے کہا چلو 3 سال میں نے وہاں پہ کاٹے رو رو کے. تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مار پیٹ چھوٹی چھوٹی بات پہ 3 دن میں نے کھانا نہیں کھایا وہاں پہ. 3 دن مجھے روم میں بند کر کے رکھ دیتے تھے. 3 دن میں بنا کھائے پیے روم میں رہ لیتی تھی. ایک دن میں فون پہ بات کری تھی مما سے تو ممی کو بولا کہ آپ نے کیا میری پہلے تو نرک لائف تھی ہی تو دوزخ میں تو میں پہلے تھی ہی تو میں وہاں سے سوچا کہ چلو ایکسپٹ کیا تو آپ نے تو اس سے بھی بڑی ہر دوزخ میں جگہ مجھے ڈال دیا. کیوں ہوں ڈالا کیوں کیا میرے ساتھ ایسا. تو میں ایسے بات کر رہی تھی تو جو میرا ہسبینڈ تھا اس نے سن لیا تو ہوں گھسیٹتے ہوئے مجھے روم میں لایا اور اتنا مارا اور روم میں بند کر دیا باہر سے تالا لگا دیا اور خود چلا گیا. 3 دن میں وہاں پہ بھوکی پیاسی پڑی رہی ویسے ہی. اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اس روم میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی. ایک چھوٹی سی کھڑکی جو اوپر کی طرف ہوتی ہے نا جسے روشن دان بولتے ہیں چھوٹا سا وہ تھا بس. تو وہ گلی کی طرف نکلتا تھا تو راستے میں گلی تھی تو میں نے وہاں سے ایک لڑکا گیا تو میں نے اس کو بولا بھیا پانی ملے گا کیا. تو اس نے نیچے جھانک کے دیکھا تو میں نیچے پڑی تھی میری حالت بہت خراب تھی. تو اس نے مجھے وہاں سے پانی کی بوٹل پھینکی تو اتنی دیر میں اس کی جو بہن تھی اس نے دیکھ لیا تو اس نے ہوں جا کے فٹافٹ سنایا کہ اس کو پتہ نہیں کون اوپر سے پانی دے رہا ہے یہ ہے وہ ہے. تو وہ جلدی سے آیا اس کی ماں آئی تو کون سا یار تمہارا آیا تھا تمہیں پانی دینے اور اتنا پیٹا میں نے کہا میں مر جاؤں گی مجھے مت مارو میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے مجھے مت مارو. تو وہ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اب میں بے ہوش ہونے لگی ہوں تو پھر لا کے مجھے پانی دیا اور کھانا دیا. ایسے ہی پھر ایک دن اس کی بہن ہے وہ مجھے گالیاں نکال رہی تھی کچھ بول رہی تھی تو میں ویسے ہی چھت پہ چلی گئی. میں نے کہا میں پوچھوں آج تو میں بات کر کے رہوں گی کہ مجھے ایسا کیوں بولتے ہیں کیوں میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. ہاں تو اتنے دیر میں اس کی ساس آئی. میری جو نند تھی وہ میرڈ تھی تو اچھا وہ بھی ادھر ہی رہتی تھی اور اس کا اچھا ہسبینڈ بھی ادھر ہی رہتا تھا. ہاں تو جب میں نے اس کے ہسبینڈ کو بولا کہ یار تمہاری وائف ایسی ہے تو ایسے کیوں بولتی ہے مجھے اس کو سمجھا نہیں سکتے ہو تم غصے میں نے بولا. تو پھر جا کے میرا ہسبینڈ چھت پہ تھا میں نے اس کو بولا جا کے تو اس نے مجھے دور سے چانٹا لگایا آگے سے کہ تیری زبان بہت کھل گئی ہے تجھے سبق سکھانا پڑے گا. اتنے دیر میں اس کی ماں آئی اور اس نے مجھے اتنا بڑا وہ جو گائے بھینسے چرانے کے لیے ڈنڈے نہیں ہوتے بڑے بڑے اس کے ساتھ پورے چھت پہ گھسیٹ کے مارا. اتنا مارا کہ میں مطلب پیٹ میں ٹانگیں اتنی زور سے ماری کہ میرے مطلب وہ جو پیریڈ آگے
بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی مجھے، اور اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی کہ میں سانس نہیں لے جا رہی تھی مجھ سے، اور اتنا گھسیٹا تھا کہ میرا ایک شولڈر جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا، بہت زیادہ پین ہوئی مجھے، شولڈر ہی مطلب اس کی ہڈی نکل گئی ایک سائڈ سے، اتنا اور جب میں نیچے زمین پہ پڑ گئی تب تک مارتے گئے جب تک اب دیکھا کہ یہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اب بول بھی نہیں رہی ہے تو چلے گئے مجھے، میں ادھر ہی پڑی رہی، جب آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں دیکھ رہی ہوں تو میں نیچے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے سیڑھیاں نیچے اتروں چل کے، تو میں بیٹھ بیٹھ کے سیڑھیاں نیچے اتری، بیٹھ بیٹھ کے، اور ان کے گھر میں دروازہ ایک پیچھے سے تھا، ایک مطلب ایک گلی سے پیچھے والی گلی میں نکلتا ہے، ایک آگے والی گلی میں نکلتا ہے، تو جو پیچھے والا دروازہ تھا میں ادھر سے بھاگ نکلی، بھاگ کے آ گئی، جس حالت میں تھی، پاؤں میں چپل نہیں تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کپڑے جو تھے وہ بھی مار مار کے گھسیٹ گھسیٹ کے پھٹ چکے تھے، اور جس حالت میں تھی میں اسی حالت میں وہاں سے بھاگ گئی، اور میں نے کہا اب میں یہاں نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی گھر۔ پھر اس کے بعد میں کچھ بھی ملا، گاڑی ملی، لفٹ لی، کہیں کسی طریقے سے میں یہاں پہنچی تو گھر والوں نے حالت دیکھی، اے کیا کیا ہوا تمہیں، ایسی حالت کیوں کی، تمہاری کس نے کی، تو پہلے تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بڑی ایسی حالت ہے، کیا ہوا ہے بیٹا تمہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے نا یہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے، میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا ایسی ایسی بات ہو گئی ہے میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ تو ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بنتا ہے، تو تم کیس کرو، پولیس کو بلاتے ہیں، تو میرے پاپا نے منع کر دیا، پاپا نے بولا نہیں کوئی کیسز نہیں بنتا، یہ گر گئی ہوگی کہیں تو ایسی باتیں بنا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے وہاں سے لایا گھر، 2 ڈھائی مہینے یہاں پہ رہی، پھر پاپا نے کہا بلانا پڑے گا ان کو، تمہیں بھیجنا تو ہے وہاں پہ، میں نے کہا مجھے نہیں جانا اس نرک میں پھر سے، یہ ایسی دوزخ میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس دوزخ میں نہیں جانا چاہتی پھر سے، نہیں پاپا بولنے لگے نہیں 100 جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں لیکن ایسے نہیں ہوتا، اپنا گھر ہوتا ہے، تمہیں جانا پڑے گا، یہ وہ، فون پہ بات کی تو اس نے کہا بھیج دو لڑکی کو، ایسے ہی ہم نہیں آئیں گے لینے کے لیے، بہت گھمنڈ میں، بہت اکڑ میں، تو پاپا نے کہا تو تم جاؤ، میں نے بھی شرط رکھی میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی ایسے، میں جب تک وہ لینے نہیں آئیں گے میں خود نہیں جاؤں گی، میں نے کہا نہیں، تو ایسے ہی کرتے کرتے 6-7 مہینے گزر گئے، 6-7 مہینے کے بعد انہوں نے کیس کیا کہ یہ ہمارا گولڈ، ہمارے اتنے پیسے، ہمارا 10 لاکھ اور ہماری گولڈ وولڈ سب لے کے بھاگ گئی ہے، تو جب انہوں نے کیس کیا پھر یہاں سے ریٹرن کیس ہوا کہ ایسے ایسے نہیں، پھر کیس کیا، پھر میں نے اپنی وکیل سے بات کی اور کہا کہ مجھے ڈائیورس فائل کرنا ہے، صرف یہ کیس نہیں کرنا ہے، مجھے ڈائیورس فائل کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے ڈائیورس فائل کیا اور پھر فائنلی وہ بولتے نہیں میں ایک اور شادی کرنی ہے اور تمہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں بھی رکھنا ہے اور ایک اور شادی بھی کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد جب میں ڈیورس تو دینے کے لیے ریڈی نہیں تھا، بڑی مشکل سے کیس لڑ کے ڈیورس لیا، میں نے ڈیورس لیا، پھر اس دوران میری ملاقات ایک انسان سے ہوئی، ان کا میں تہہ دل سے بہت شکر کرتی ہوں
کہ اگر وہ میری لائف میں نہیں آتے تو شاید میں آج نہیں ہوتی. میں بہت اس ٹائم بہت بری کنڈیشن میں تھی, بہت ڈپریشن میں تھی میں. شاید میں سوسائڈ کر لیتی, 2-3 بار کوشش کی سوسائڈ کرنے کی, شاید میں مر گئی ہوتی, اب تک ہوتی نہیں. پھر وہ میری لائف میں آئے اور انہوں نے مجھے اتنا انکنڈیشنل سپورٹ دیا, اتنا انکنڈیشنل سپورٹ دیا, ہر طریقے سے, ہر طرح سے. اور ان کے ساتھ میں دھیرے دھیرے اپنے دن, تو پھر ایز اے فرینڈ ہم ملے تھے, تو پھر بات ہوئی, پھر ہم ریلیشن شپ میں آئے. تو پھر میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا دیکھو آپ ایک, کیونکہ وہ ہندو ریلیجن سے ہیں, تو میں نے کہا میں تب تک میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا, اور لیکن میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اس چیز کو کہ یہ ایک آئیڈیولوجی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ایسا ہی ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ نہیں, یہ سب بہت اچھا ہے, ان کے بس اس میں جو لوگ ہیں وہ اس کو خراب کرتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ آئیڈیالوجی ہی غلط ہے, یہ وہ. پھر دھیرے دھیرے ہم بات بڑھتی گئی, تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ریلیشن شپ میں تو ہیں, لیکن آپ ہندو ہیں, میں مسلم ہوں, تو آگے کا کیا؟ تو آپ میری تو ہر ایک بات جانتے ہیں, میرے پاسٹ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا مجھے تمہارے پاسٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے, تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے. تو میں نے عائشہ کہا تو اب ریلیجن کا ڈفرینس تو ہے نا. عائشہ 1 منٹ, آئی ایم ہاں سو سوری, میرا لیپ ٹاپ ہینگ ہو گیا تھا, تو میں نے کچھ بھی نہیں سنا کافی ٹائم سے. تو مجھے بتائیے, آپ نے کہا کہ آپ کو مارا اور آپ بے ہوش ہو گئی تھی, اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں سنا, پلیز آپ ریپیٹ کیجیے. اوکے. تو جب مجھے مارا وہاں پہ, اور وہ جو میرا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا, تو مجھے مارا گیا, پیٹا گیا بہت, تو میں بہت بے ہوش ہو گئی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب یہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے, بے ہوش جی ہو گئی ہے, تو جی اب وہ پھر مجھے وہیں پہ ادمرا چھوڑ کے چلے گئے. ہاں تو میں وہاں سے اٹھنے کی کنڈیشن نہیں تھی میری کہ میں اٹھ پاتی, اٹھنے کی حالت میں نہیں تھی میں. جی تو میں سیڑھیاں نیچے اترنی تھی, تو میں نیچے اتنا ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے چل کے نیچے اتروں. تو میں بیٹھ کے نا, ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ, جیسے ہاں بیٹھ کے گھسیٹ, ایسے بیٹھ کے میں نیچے اتری. ہاں اور اس میں کیا تھا کہ ایک دروازہ پیچھے کی طرف نکلتا تھا گھر کا, ایک آگے کی طرف تھا. تو میں پیچھے والے دروازے سے نکل گئی, اور دھیرے دھیرے جیسے دیواریں, لوگوں کی گلی دیواریں پکڑ کے میں روڈ پہ پہنچی. اور پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے لفٹ لی, کسی لفٹ لی, کوئی گاڑی کی, کسی طرح سے. میں جس حالت میں تھی, میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی, میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, جس حالت میں تھی اس حالت ویسے میں گھر پہنچی. اوکے. پھر میں یہاں پہنچی, پھر گھر والوں نے میری حالت دیکھی. حالت دیکھنے کے بعد پھر مجھے کہنے لگے کہ تم علاج کروایا, پہلے مجھے ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں کے ڈاکٹر نے مجھے, جب وہ میری شولڈر کا ایکس رے لے رہا تھا, تو وہ ایکس رے لیتے لیتے پوچھا کہ تمہاری ایسی حالت ہوئی کیسے ہے, کیونکہ میرے بہت سارے منہ پہ نشان تھے, جگہ جگہ نیلا ہو جاتا ہے نا, نیل ہو جاتے ہیں نا, ویسے ہو گئے تھے. اسکن پوری کہیں کہیں سے پھٹ چکی تھی, اسکن گھسیٹ گھسیٹ کے, ایسی جی میری حالت تھی اس ٹائم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ کیا ہوا ہے, تو میں نے بتایا ان کو کہ میرے کو ایسے ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاپا کو یہ ان پہ کیس کرو, ڈومیسٹک وائلنس کا کیس پڑتا ہے.
تو پاپا نے کہا نہیں یہ ایسے ہی بول رہی ہے، اس کو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اس کو بس یہ گر گئی ہوگی کہیں، تو یہ ایسے کچھ بات نہیں ہے، آپ علاج کرو جلدی۔ انہوں نے پھر وہ شولڈر پہ وہ ہوتا ہے، انہوں نے وہ کر کے سیٹ کر کے ڈاکٹر نے، اور وہ پلاسٹر جیسا وہ بالکل جوڑ دیتے ہیں ویسا کر کے، وہ کر کے انہوں نے وہ کیا۔ پھر گھر آئی تو پاپا نے کہا، جب 5-6 دن بیت گئے تو پاپا نے کہا کال کرتے ہیں تمہیں لینے آئیں گے۔ میں نے کہا نہیں مجھے ایسے دوزخ میں نہیں جانا ہے، پھر سے مجھے اس دوزخ سے نکلنا ہے، مجھے نہیں جانا۔ تو پاپا کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں گھروں میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گھر چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا یہ لڑائی جھگڑا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں ایک مرنے مری پر آئی۔ نہیں جو میری حالت ہوئی، تو میں نہیں جاؤں گی اب وہاں پہ۔ ایسے جی ہی کرتے کرتے پھر انہوں نے فون کیا کہ تم لینے، میرے جو ہسبینڈ تھے، ایکس ہسبینڈ، ان کو فون کیا کہ اس کو لینے آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، اس کو خود ہی آ جانا چاہیے، جیسے گئی تھی بھاگ کے یہاں سے، ایسے خود ہی آ جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا نہیں جب تک یہ، اچھا ایسی بات ہے تو جب تک یہ نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے ایک شرط رکھی کہ میں ایسے نہیں ایسے رہوں گی۔ تو پھر وہ آئے نہیں، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، مطلب اس کی فیملی میں سے کوئی بھی نہیں آیا گھر۔ تو میں نے پھر جب ایسے ہی 5-6 مہینے گزرے تو انہوں نے کیس کر دیا کہ یہ ہمارا گولڈ اور 10 لاکھ روپے اور گولڈ یہ سب لے کے یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ پھر اس کے ریٹرن میں پھر پاپا نے کیس کیا، کروایا، کچھ بھی کر کے میں نے ہی بول کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کیس کروایا کہ چلو کیس کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اچھا کیس کیا، پھر اس کے بعد جب یہ کیس ویس کیا، پھر میں نے کہا اپنی وکیل کو کہا کہ نہیں صرف یہ کیس نہیں کرنا ہے، مجھے ڈیورس فائل کرنا ہے، مجھے ڈیورس چاہیے۔ تو پھر وہ تو ڈیورس دینے کے لیے ریڈی نہیں تھا، وہ بول رہا تھا میں ایک اور شادی کروں گا۔ پھر کیا ہو گیا، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، میں 4 رکھ سکتا ہوں، تو ایک اور شادی کرنی ہے مجھے، 2 اور کرنی ہے، ابھی 2 ہی ہوئی ہیں میری، تو میں ایک اور شادی کروں گا ابھی۔ تو شادی، ہاں ایک اور شادی کرنی ہے مجھے ابھی، اور تمہیں بھی رکھنا ہے، تو لیکن تمہیں طلاق نہیں دینی ہے، شادی کرنی ہے۔ تو جی پھر اس کے تو بعد اور بات پوچھ رہی ہوں کہ مطلب تمہارے ابا کو اگر تمہاری شادی کرانی تھی تو کوئی 20-25 سال کے، مطلب 25 سال کے لڑکے سے کراتے، 40 سال کے انسان سے آپ کی شادی کرا دی، آپ 16 سال کی اور وہ 40 سال کا، اور اس کے بچے تھے پہلے بیوی سے؟ نہیں۔ اچھا چلو وہ تو بہتر تھا۔ ہاں پھر کیا ہوا، پھر آپ نے کیس ڈال کر دیا؟ ہاں پھر ڈیورس لیا جیسے ویسے کر کے، اس کے بیچ پھر مجھے کچھ ٹائم لگ گیا، کچھ سال کا کیس مطلب لڑنے میں۔ پھر ڈیورس لیا، ڈیورس کے بعد پھر اس کے بعد میری لائف میں ایک ایسے شخص آئے، ان کا میں تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں کہ تھینک یو مجھے انکنڈیشنل سپورٹ دینے کے لیے۔ تو انہوں نے مجھے بہت ہی انکنڈیشنل سپورٹ دیا، بہت ہی، میری اتنی زیادہ انہوں نے، مطلب کیا ہی بولوں، اب میں الفاظ نہیں ہے کچھ بولنے کے لیے ان کے لیے۔ جی انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا مجھے، اور دھیرے دھیرے پھر میں نے کہا کہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا آپ بولتے ہو کہ شادی کرنی ہے، تو شادی میں تو مسلم ہوں، آپ ہندو ہیں،
تو کیونکہ وہ ہندو ریلیجن سے بلانگ کرتا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے اس بات کے لیے بھی کوئی دقت نہیں ہے، تم میرے گھر میں آؤ گی، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، جو کرو میں تمہیں خود قرآن لا کے دوں گا، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، مجھے اس چیز کی کوئی دقت پریشانی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ایسی بات بڑھتی گئی آگے۔ پھر اس کے بعد ایک دن بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے کوئی ایکس مسلم ساحل ہیں، ان کی وہ لائف دیکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی مجھے فورس نہیں کیا کہ تم، کبھی میرے پہ پریشر نہیں ڈالا کہ تمہیں ہندو ہی سناتی دھرم ہی اپنانا ہے یا کچھ ایسا، کچھ انہوں نے مجھے کچھ ایسا نہیں کہا۔ لیکن وہ ایک دن کہنے لگے ارے ایک میں چینل گھومتے گھومتے ویسے ہی میں ایک چینل پہ پہنچا تو ایک ساحل، ایکس مسلم ساحل ہیں، ان کی لائف میں جا گیا تو وہاں پہ دیکھو ذرا، ساتھ میں سچ والا جی ہیں، ان کی لائف میں دیکھو ذرا وہ کیا بول رہے ہیں، ذرا دیکھو۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اسی ریلیجن کی ہو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا شاید۔ تو وہاں پہ جا کے مجھے کچھ ایسی باتیں پتہ چلی جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کبھی، کہ ایسا بھی ہے جس کو ہم اپنا آئیڈل مانتے ہیں، مطلب جس کو اتنا، اس کے لیے لوگ مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ جب میں نے ان کی سنا کہ وہ انہوں نے ایسے جیسے فار ایگزامپل 6 سال کی بچی سے شادی، 9 سال کی بچی کے ساتھ یہ سب رخصتی، ہاں، تو جب میں نے یہ سب سنا تو اس چیز کو کوئی جتنا بھی ڈیفائن کر لے لیکن میری نظر میں اس چیز وہ کبھی اس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں نا اس بات کی۔ آپ 50 سال کے ہو اور 9 سال کی بچی کے ساتھ آپ کچھ کر رہے ہو، اس کو ہم شادی بولیں گے؟ اس کو تو ہم، میری نظر میں تو وہ ایک ریپ ہو گیا۔ میں تو بولتی ہوں 6 سال کی بچی یا 9 سال کی بچی کا ریپ ہو گیا۔ میں اس چیز کو ایسے مانتی ہوں، اس چیز کو میں کسی طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتی۔ جی۔ پھر مجھے اور باتیں چلی پتہ، جیسے انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ بھی نکاح کیا تھا، مطلب 40 سال کی عورت سے لے کے 9 سال کی بچی تک کسی کو بھی نہ چھوڑنا، یہ میرے لیے بہت ہی شاکنگ تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں، اس کو میں آئیڈل ہی نہیں مانتی اپنا، ایسے انسان کو، ایسی شخصیت کو میں کبھی، ایسا شخصیت کبھی کسی کے آئیڈل ہو ہی نہیں سکتا۔ جی صحیح بات۔ تو اب میرے لیے یہ پریشان اس ٹائم دقت تھی، کیونکہ اس ٹائم تک تو صرف ایک جس کو آپ اپنا آئیڈل مانتے ہو اس کا ہٹنا دماغ سے، اس کی چھوی جو ریئل ہے وہ سامنے آنی۔ لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ جو اب اللہ تو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو تھا اس ٹائم دماغ تک تو کہ چلو ٹھیک ہے وہ غلط تھا انسان، لیکن اللہ ہے۔ پھر دھیرے دھیرے میں جب سچ والا جی کو سننے لگی، کیونکہ وہ قرآن کے سے ہی بات کرتے ہیں، تو ہاں، تو قرآن کے حساب سے ہی بات کرتے ہیں، تو ان کو جب سننے لگی تو پھر مجھے لگا ارے یہ تو مطلب جڑ ہی اس کی خراب ہے، اس میں ماننے والا کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کی تو جڑ ہی خراب ہے۔ تو جب مجھے یہ فیل ہوا تو میں نے خود ہی چھوڑ دیا کہ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے جب میں مسلم تھی، جب میں اس آئیڈیالوجی کو مانتی تھی، تب بھی میں یہی سوچتی تھی، تب بھی میرے کو جو سناتی دھرم ہے اس میں مجھے بہت ساری چیزیں اچھی لگتی تھی، بہت ہی زیادہ۔ جیسے فار ایگزامپل
اگر آپ کسی گاڈ کا نام بھی لیتے ہو جی جیسے، تو ان کے ساتھ فیمیل کا نام ضرور ہوتا ہے. ضرور. فیمیل کو اتنی زیادہ رسپیکٹ اور اتنی زیادہ ہے کہ جو گاڈ بھی ہیں وہ بھی فیمیل کے نام کے بنا ادھورے جی کہیں بولے جاتے ہیں. تو یہ مجھے پہلے ہی بات بہت پسند تھی، اور جب میرے دماغ سے یہ اسلام نام کی چیز نکلی، یہ جھوٹا یہ دکھاوا نکلا، تو پھر میرے آنکھوں کے سامنے بالکل شیشے کی طرح کلیئر ہو گیا کہ مجھے سناتن دھرم میں ہی جانا ہے. جی تو میں من سے مانتی ہوں سناتنی اپنے آپ کو، لیکن ہاں جو اس کی فارمیلٹیز جو کچھ ہوتی ہیں تو میری نظر میں سب سے زیادہ دل سے ماننا زیادہ ضروری ہوتا ہے. باقی جو فارمیلٹیز ہیں وہ بعد میں بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن میں زیادہ اسی کو مانتی ہوں. میں ایک بات پوچھتی ہوں یہاں پر عائشہ آپ کو، کہ جیسے آپ یہ کہہ رہی ہو کہ آپ کے جو آپ جس سے آپ کو شادی کرنی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو مان لو، آپ یہ کر لو، تو کیا آپ کبھی واپس سوچو گی کہ میں واپس اسلام میں وہی نمازیں پڑھوں گی اور وہی قرآن پڑھوں گی؟ نہیں، وہ تب کی بات ہے جب میں اس اسلام اس جھوٹی دنیا میں تھی. اب اس جی جھوٹ سے میں باہر نکل چکی ہوں، اب تو مطلب ہی نہیں ہے. اب کئی بار وہ بولتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے ایسے، ایکچولی جب میں اسلام میں تھی تو وہ کئی بار مجھے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں بولا انہوں نے کبھی ایسے ویسے کہ مجھے کوئی بات بری نہیں لگ جائے، تو انہوں نے بات کی. جب انہوں نے ساحل کی لائف سننے اسٹارٹ کی تو انہوں نے محمد صاحب کے بارے میں بولنا شروع کیا. تو جب ان کے بارے میں شروع کیا تو میں نے کہا نہیں، میں ان کو ہمیشہ کہانی سناتی تھی ایک جس کا کہیں پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا جس کہانی کا. میں وہ بڑیا کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور ایک دن ان کے اوپر، اور وہ جو کہانی ہے آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، تو وہ جو کہانی ہے وہ ان کو سناتی تھی. تو ابھی کئی بار وہ مجھے بولتے ہیں تو میں بولتی ہوں ارے مت بولو، مجھے اپنے آپ سے ایسے لگتا ہے کہ میں اس انسان کو، ایسی شخصیت کو اپنا آئیڈل مانتی تھی جس کا مطلب کیا ہی بولوں اب میں. باقی تو سب سامنے ہے آپ کے کہ کیا شخصیت ہے وہ، جس کو لوگ جس کے لیے مرنے مرانے. اچھا، پچھلے دنوں ایک جو نوپور شرما نے ایک بیان دیا تھا اس کے ریلیٹڈ، اور بالکل صحیح بولا تھا، بالکل کوئی غلط نہیں تھا اس میں. تو جب یہ ایک مسلم کمیونٹی کے لوگ اتنا بھڑک گئے، مارنے مرانے پہ آ گئے اتنا زیادہ، تو اس میں مجھے ایک ہی چیز لگی کہ یا تو ان کو اس بارے میں پتا نہیں ہے کچھ حصے کو، کہ یہ اس کی بیان کو غلط اس لیے بنا رہے ہیں کہ کئیوں کو پتا نہیں ہے، جیسے مجھے پتا نہیں تھا. تو سوچ رہے ہیں کہ اس نے بے حرمتی کی، مطلب بدتمیزی کی ہمارے نبی کے ساتھ، یا کچھ بھی ایسا سوچ رہے ہوں گے. یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر وہ خود اس چیز کو غلط مانتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا، تو اس چیز کا پریشر ہو کے ایسے اپنا غصہ نکالتے ہیں. یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں میرے حساب سے. یہ دو وجہ ایسی ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ شرمسار ہے کہ ہمارے پروفٹ نے یہ کیا کر دیا، ہم کیسے لوگوں کو جواب دیں، ہم کیسے منہ دکھائیں. یہ ایک ریزن ہوتا ہے مین. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ ہیں آج کل سب لوگ معنی بھی جان رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں، بٹ ان کو کہیں پر انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ بھئی ابھی ہمارے اتنے پول کھل رہے ہیں تو ہمارا اسلام کیسے اس کو ہم وہ کریں گے، کیسے ڈیفینڈ کریں. ڈیفینڈ تو کریں گے ہی نا، کہ 6 سال کی بچی تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے. میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ 16 سال کی تھی تو آپ بھی اتنی چھوٹی سی تھی جب آپ کی شادی ہوئی تھی. تو میں ابھی آپ کو پوچھتی ہوں کہ آپ کو سناتن دھرم میں بہت زیادہ وشواس ہے، بہت وہ ہے، لیکن آپ رہ رہی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی ابھی بھی.
ہاں مجبوری ہے ابھی فی الحال میرا جی جی. بہت تو بہت آپ ساری جو باتوں کا. جی تو آپ کے پیرنٹس ابھی آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ وہ ایکچولی میں نے ایک دن بات کر دی تھی اس کے ریلیٹڈ کہ میں شاید مجھے یہ پسند نہیں ہے یہ محمد صاحب کے تو تھوڑا ڈسٹربنس آ رہا ہے عائشہ. ہاں ہاں تو میں نے کہا یہ مجھے صحیح نہیں لگتی یہ باتیں تو میں نے اس بارے میں بات کی تو پھر کہنے لگے کہ جب میں نے ایک دو بات اٹھائی بیچ میں مین ہاں ہاں باتیں کچھ ہاں تو ہاں مجھے تو سیدھا گھر والوں باقی تو چھوڑو گھر والوں سے ہی دھمکی مل گئی کہ ہم گلا کاٹ دیں گے اگر ایسی کوئی بات نکلی تو پھر مجھے شانت ہو کے ہی رہنا پڑا جی کیونکہ جی. تو میرے ان کو حساب ابھی سے پتا نہیں ہے کہ آپ کو اچھا آپ نے جو اسلام چھوڑا ہے تو کیا وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ ابھی نماز نہیں پڑھ رہی ہے یا یہ کوئی چیز تلاوت نہیں کر رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مطلب کہیں پر یہ چھوڑ چکی ہے اسلام؟ تو میں ان کو کہتی ہوں نا جب مجھے بولتے ہیں نہیں اس بات کا تو ان کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اسلام چھوڑ چکی ہوں کیونکہ لیکن نماز نہیں پڑھتی ہوں یا کئی بار مجھے مجبوری میں کھڑا ہونا پڑتا ہے نماز کے لیے کئی بار تو پھر جب میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ شک والی نگاہ میں ایکچولی یہاں پہ ایک دن ہوا تھا ایک فیمیل لڑکی کے ساتھ ایک لڑکی تھی وہ یہاں پہ مطلب کچھ ہی دوری پہ ہے کشمیر. گھر ہاں کشمیر میں کچھ ہی ہاں دوری جی. میں ہے گھر تو ہاں اس لڑکی کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ تھوڑا بھٹک رہی ہے اسلام سے ہاں تو گھر والوں نے خود ہی اس کو مار ڈالا تھا پوائزن دے کے تو اسی لیے میں تھوڑا بچ کے چلتی ہوں بہت ساری باتوں سے تو جب تک تھوڑا تو جب آپ کا ڈیوورس تو ہو گیا وہ کورٹ میں سب کچھ وہ ہاں ختم ہو گیا وہ سب تو ختم ہو گیا آپ کا؟ نہیں ابھی میرا ایک کیس چل رہا ہے اچھا ابھی ایک کیس چل رہا ہے جی تو جی جی. ڈیوورس ہو چکا ہے میرا لیکن ایک کیس چل رہا ہے ابھی تو وہ تھوڑا اس کا ویٹ کر رہی ہوں میں ابھی جی جی. تو اس کے بعد آپ سوچتی ہیں کہ آپ گھر سے نکل کے پھر سناتنی ہو کے اور آرام سے جو بھی آپ کا جیون ساتھی ہے اس کے ساتھ رہیں آپ یہ آپ ہوں کا پلاننگ ہے کہ آپ نکل جائیں ایک بار کیونکہ ابھی آپ پیرنٹس کے پاس پڑی ہو تو آپ کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھا سکتی ہو جس سے ان کو شک ہو پھر تو جیسا آپ ہوں نے ہوں بتایا بازو میں جو ہوا ہے وہ بھی کرنے سے آپ کے پیرنٹس نہیں ہچکچائیں گے کیونکہ اگر وہ ایک 15 سال کی لڑکی کو 40 سال کے لڑکے کو دے دیتے ہیں شادی کر کے 15-16 سال کی بچی کو تو وہ تو یہ بھی کر گزر جائیں گے تو آپ کی ہوں اس چیز میں نا عائشہ آپ کے ممی کا کیا رول ہے آپ کے ممی کا؟ ممی تو بہت بار سوچتی ہیں کیونکہ پاپا کے سامنے تو وہ بھی نہیں بولتی نا بول ان سکتی کی ہیں. ہاں ان کی حالت ایسی ہے کہ پاپا کے سامنے وہ بھی بہت کم بولتی ہیں ایک ڈفرینس ہوتا ہے جب ممی بات کرتی ہے اور جب پاپا بات کرتے ہیں ممی کے پاس میں بیٹھتی ہوں تو بات کرتی ہوں کہ ممی دیکھو یہ ان کے ساتھ بات کر سکتی ہوں کہ دیکھو یہ جن کو آپ اتنا مان رہے ہو جن کے لیے آپ اتنے درود پڑھ رہے ہو 100 ہزار تصویر تو ان کی لائف ایسی تھی انہوں نے یہ کیا تھا تو وہ ایک ٹائم پہ سن لیتی ہیں مطلب سنتی ہیں مطلب اس بات کو بھلے ہی سننے کے بعد وہ بولیں گی کہ نہیں ایسے مت بولو وہ ہمارے یہ ہیں وہ ہے نبی ہیں ایسے ہیں ویسے وہ بھلے ہی لیکن سن لیتی ہیں لیکن اگر یہی بات پاپا کو تھوڑی سی خبر بھی ہو جائے یا بھائی کو تھوڑی سی خبر ہو جائے تو وہ تو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے بھائی بھی ہیں مطلب آپ سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں آپ کے بھائی؟ بڑے ہیں تو بہت زیادہ مطلب آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہوگا بہت زیادہ ہوں
وہ تو ڈینجرس سچویشن ہے کیونکہ بھائی اور باپ ہی بہت مین ہوتے ہیں جو ہمیشہ لڑکیوں کو آنر کلنگ کرتے ہیں. اس میں بھائی اور باپ کا ہی رول ہوتا ہے. تو جی تو یہ آپ کی کہانی ہے اور آپ ابھی تو وہیں پر پھنسی ہوئی ہیں. جو بھی ہے آپ وہیں پر ہو جہاں پر مطلب آپ نہیں رہنا ہے, آپ کو نکل جانا ہے وہاں سے. تو آپ ابھی کیا سوچتی ہو اپنے لائف کا؟ آپ نے کبھی کام تو کیا نہیں ہوگا, آپ نے کیا کام کیا ہے کہیں؟ نہیں, مجھے الاؤ ہی نہیں ہے باہر جانے کے لیے. تو ایون کہ یہاں بھی مجھے الاؤڈ نہیں ہے؟ پیرنٹس کے گھر میں بھی الاؤڈ نہیں ہے بالکل؟ نہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ چلو ایک شادی ہو گئی ہے, چلو ابھی اس کی نپٹ جائے گی تو پھر ہم اس کی دوسری کہیں کرا دیں گے؟ ہر روز رشتہ لے کے آ جاتے ہیں, کبھی کوئی کبھی کوئی, کبھی کسی کا, کبھی کوئی تین بچوں کا باپ ہے, پہلے سے شادی, بیوی بھی ہے اس کی, ویسی شادی رشتہ لے کے آ جاتے ہیں. کبھی کوئی لے کے تو بڑی مشکل سے کوئی کبھی کچھ بول کے کبھی کچھ بول کے ٹالنا پڑتا ہے, منع کرنا پڑتا ہے, ایسے کر کے. یہ تو بہت ہی دکھد بات ہے. مطلب اس سے بھی کب تک بچو گی جب تک کہ تم باہر نکلو. اور یہ تو تم ایکچولی ویٹ کر رہی ہو کہ تمہارا کیس ختم ہو. ہاں, جی تو آپ کے جو چھوٹی جی کیونکہ میرے اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ابھی تک وہاں پڑے ہیں. اچھا باقی تو جو سامان ہے میرا وہ تو ہے ہی ہے. کچھ ہاں ہاں گولڈ ہے, کچھ میری کچھ چیزیں ہیں وہاں ہیں, لیکن جو میرے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں میرے وہ بھی وہاں پہ ہیں. کیونکہ اس ٹائم جس کہاں حالت پہ؟ میں وہ آپ کے جو پہلے ہسبینڈ ہے, ایکس ہسبینڈ ہے, ان کے ہاں پاس پڑے ہوئے؟ ہاں, بھگوان, اچھا. کیونکہ جس حالت میں وہاں سے نکلی تھی وہ صحیح بات میں ہے. نے ہاں. آپ کو تو میں نے لیے نہیں تھے, تو وہ دے نہیں رہا, تو اس کے لیے میں نے کیس فائل کیا, تو اس کے لیے میں ابھی لڑ رہی ہوں. اچھا تو اچھا اچھا اچھا. ہوں ہاں, سارے آپ کے جو ڈاکیومینٹس ہے اور جو بھی لیگل وہ ہے تو وہ تو صحیح بات ہے. تو آپ کو تو اس کی بہت ضرورت پڑے گی اگر آپ چینج بھی کرتی ہو اپنا ریلیجن, اور جو بھی آگے تو زندگی میں تو کام ہوں پڑتے ہی ہیں لیگل ہاں ڈاکیومنٹس کے. صحیح بات ہے, یہ تو ہوں بہت ہی وہ ہے. تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ مجھے انٹرویو دے رہی ہو, مجھے تو پتا ہے کہ آپ کیسے دے رہی ہو, چھپکے سے دے رہی ہو, وہ بھی میں جانتی ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ آپ کو ابھی مدد کی ضرورت ہے, تو آپ پلیز میرے ویورز سے آپ التجا کر سکتی ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا مدد کریں, تھوڑا آپ کی ہیلپ کریں. جی ہاں, میں یہی بولنا چاہتی ہوں, ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں سب سے کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں. مجھے سپورٹ کی اس ٹائم بہت ضرورت ہے. میں ایسی کنڈیشن میں ہوں کہ میں کہیں باہر نہیں نکل سکتی, کہیں کچھ نہیں کر سکتی, اور بس یہی ہے کہ یہی بولنا چاہتی ہوں سب سے کہ پلیز میری سپورٹ کریں جتنا ہو سکے. میرا ای میل دیا ہوا ہے, میں ان کے ڈیٹیلز دے دوں گی. جو بھی مجھے ای میل کرے گا کہ آپ پلیز ان کی سپورٹ کیجیے, جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے ان کی سپورٹ کیجیے, کیونکہ یہ بہت پریشان ہے. اور یہ کس طریقے سے انٹرویو دے رہی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. اگر وہ کسی نے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی دیکھ لیا تو اس کی جان بہت زیادہ ڈفیکلٹی میں آ جائے گی. اور میں جان سکتی ہوں کہ یہ کیسے بند ہے, یہ کیسے مطلب گھر کے اندر قید کی گئی ہے. یہ تو مطلب عام چیز ہے. مسلمانوں میں یہ بہت عام چیز ہے کہ بھائی لڑکی کو بند کر دو گھر میں, کہیں جانے آنے مت دو. اس کی پھر یا تو اس کی دوسری شادی کرا دو, یا تو اگر نہیں مانے گی, کچھ نہیں کرے گی, تو پھر اس کا تو آپ سب کو پتا ہے مجھے بولنے کی کیا بات ہے. تو پلیز آپ لوگ ان کی ہیلپ کیجیے جتنا ہو سکے. دیکھیے آپ نے نینا کی ہیلپ کی تھی, نکتا سینی کی بھی ہیلپ کی تھی, آپ نے تھوڑا مونا کی بھی ہیلپ کر دی ہے. حالانکہ میں زیادہ چاہتی تھی کہ مونا بھی بہت بہت مشکلوں سے گزر رہی ہے, تو اس کی بھی جنہوں نے کی ان کا بہت بہت آبھار. اور ابھی ہماری عائشہ ہے, یہ تو کوئی لو جہاد کی شکار نہیں ہے جیسا آپ کہیں گے کہ ارے یہ تو, جیسے آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہندو لڑکیاں کیوں مسلمان بن جاتی ہیں. اگر مطلب آپ لوگوں کا یہ غصہ ہوتا ہے, میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن ان کا کیس ویسا نہیں ہے. ان کا کیس یہی ہے کہ ان کی مطلب خود بچپن سے 5 سال کی تھی تب سے لے کے اب تک ان کا شوشن ہوتا رہا, اور یہ کیسے اپنی زندگی گزاری میں سمجھ سکتی ہوں. تو عائشہ تم نے کتنی پڑھائی کی پھر؟ میں نے 12th تک کیا ہے.
12 تک کر لیا آپ نے؟ اچھا اچھا، چلو اچھا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے اتنا پڑھ لکھ لیا، اور آگے جا کے بھی اگر آپ کو فریڈم ملے گی، اور آپ کا جو جیون ساتھی آپ جو سوچ رہی ہیں، جو آپ کے دماغ میں ہے کہ میں ایک سناتنی سے شادی کروں گی، تو آپ کی زندگی اور بہتر ہی ہوگی. میں تو یہی چاہوں گی کہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہو. اور آپ سب سے بہت 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 آپ لوگوں سے میں ونتی کرتی ہوں کہ پلیز جو بھی چاہے ان کی مدد کرنا، وہ صرف میرے میل ایڈریس چلتا ہی رہتا ہے، اس پہ لکھ دیں تو میں آپ کو ان کے ڈیٹیلز دے دوں گی، تاکہ آپ ان کو جو جیسے بھی سپورٹ کرنا چاہے پلیز کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت پریشان ہے. ٹھیک ہے، تو اور کچھ کہنا چاہو گی عائشہ؟ جی بس اور کچھ نہیں. اتنا ٹائم نکالا، اور وہ بھی اتنے مشکل سے نکالا، وہ بتانا چاہو گی کیسے مشکل سے نکالتی ہو ٹائم؟ ایکچولی اس ٹائم پہ میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے، وہ سویا رہتا ہے، تو ایکچولی وہ مجھ سے زیادہ اٹیچڈ ہے، تو وہ میرے ساتھ اس ٹائم میں اس کو سلاتی ہوں. تو اس ٹائم کے ٹائم پہ یہ جو 3 سے 5 کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا، کیونکہ وہ بولتے ہیں اس کو ڈسٹرب کریں گے تو بچہ اٹھ جائے گا. تو اس لیے میں اس ٹائم پہ الگ کمرہ، چھوٹے سے کمرے میں الگ چھپ کے اس ٹائم میں اسٹیم کر رہی ہوں. جی جی، تو یہ دیکھو اتنی ڈفیکلٹی کے ساتھ گزرتے ہیں لوگ. ہم تو فریڈم میں ہیں، ہم تو آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مجھے انہوں نے کل ہی کہا تھا کہ میں 3 اور 5 بجے کے بیچ آ سکتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد یہ بچہ اٹھ جائے گا تو میں کچھ بول نہیں پاؤں گی. تو بہت 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 آبھار آپ کا عائشہ، بہت تھینکس کہ تم آئیں، اور ضرور تمہیں سپورٹ ضرور ملے گا. مجھے پتا ہے میرے ویورز بہت اچھے ہیں، وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ضرور سپورٹ ملے گا. میں آپ سے جیسے ہی مجھے کوئی ای میل آتا ہے، میں آپ کا ڈیٹیل لے کے ان کو بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، اور میں یہ جی تھینک یو. بھی بہت وہ کرتی ہوں، مطلب بلیسنگ دیتی ہوں کہ آپ جلد سے سناتن کی اور آپ خود ہی چاہتی ہیں آنا تو جلد سے آ جائیں، اور آپ کو بہت بہت خوشیاں ملے لائف میں. آپ نے بہت تکلیف گزاری ہے، بہت زیادہ، مطلب چھوٹے بچپن سے لے کے 5 سال سے لے کے آپ نے بہت 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 زیادہ اپنے تکلیف گزاری ہے، جو میں سن کے بھی مجھے حیرت ہوتی ہے. تو آپ کا بہت بہت آبھار، بہت آبھار آپ کا آنے کا. تھینک یو سو جی مچ. تھینک بہت یو آپ کا بھی. بس میرے لیے پرے کرنا کہ جی میں ضرور. جلدی سے اس سے باہر نکلوں. جی جی جی، بہت بہت جی نمستے آپ کو. جی نمستے. تو آج ہم نے عائشہ سے بات کی، اور میرے گھر کے اوپر کام چل رہا ہے، اور میرا لیپ ٹاپ ہینگ ہو گیا تھا. او مائی گاڈ، اتنی انگزائٹی، اتنی زیادہ انگزائٹی ہو گئی تھی. بہت 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 شکریہ، آپ لوگ سب جڑے، اور آپ کا بہت آبھار. آپ اس لڑکی کو اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے حساب سے، چاہے وہ کتنا بھی ہو، بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. تھوڑا سا بھی اگر آپ اس کو ہیلپ کریں. اور آپ نے دیکھا کہ صحیح کہتے ہیں نا کہ چھوٹی لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. یہ کزنز، یہ ماموں، یہ چاچا، یہ لوگ اپنے چھوٹی چھوٹی، مطلب میں کہنے کو بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ امیجن خود کا ماما خود کے ہی بہن کے بیٹی کے اوپر مطلب اتنی گندی نظر رکھتا ہے. مطلب ان کے اس میں ہے نا کہ مطلب سب چلتا بدلا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ بھئی آپ کے لیے کوئی یہ بات کی وہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو. تو یہی وہ حال ہے. یہ بچی اتنی زیادہ ایموشنلی کتنی ٹراما سے گزر چکی ہیں، یہی میرے کو آج آپ کو بتانا تھا. تو پلیز